अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबको वेलकम बैक। क्योंकि मैं उम्रा करने गई हुई थी अल्लाह के घर में, बहुत ही मज़ा आया और आपको साथ साथ इंजॉय भी करवाया, आपको भी साथ साथ दीदार करवाती रही। तो आज अपना काम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। दफ्तर की खिड़की से धूप की नरम किरणें कालीन पर गिरती एक संजीदा मगर पुरसुकून माहौल बना रही थी। जमान साहब खामोशी से अपने लैपटॉप पर चुके काम में मसरूफ थे जब अचानक दफ्तर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो सर उठाते या इजाज़त देते इससे पहले कि दरवाज़ा खुला और हाशिम खान अंदर दाखिल हुआ और हाथ में मोबाइल, चेहरे पर मामूली सी थकन के आसार और लिबास में मामूल की नफासत। सामने मेज़ के पीछे जमान साहब बैठे हुए थे। सर के बालों में छोटी छोटी सफ़ेद लकीरें और माथे पर गहरी सोच की शिकनें थीं और उन्होंने लैपटॉप का स्क्रीन बंद करते सर उठाया और हाशिम पर नज़र डाली। वो कुछ कहता इससे पहले ही वो कदरे संजीदा लहजे में बोले थे, मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले बुलाया था और तुम अब आ रहे हो। मैं इस कंपनी का CEO हूँ। तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें नौकरी से निकाल भी सकता हूँ। हाशिम ने हफीफ सा मुस्कुराकर उन्हें देखा और कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गया। बाबा, अचानक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, वाकई जाना ज़रूरी था। खैर, आप बताएं क्यों बुलाया है? सब खैरियत है और वैसे भी आपके काम से ही गया था, अब आप नौकरी से निकालते हैं, ये तो नाइंसाफ़ी है। ज़मान साहब ने चंद में खामोशी इख्तियार की और उसकी तरह की गुफ्तगू पर हमेशा ज़मान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर संजीदगी न जाने क्यों हाशिम को भी भट्टी टकने पर मजबूर कर गई थी। चंद लम्हे वो खामोश रहे थे, चंद लफ्ज़ों की तरतीब दे रहे हूँ, फिर कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर बोले, मैं तुम्हारे और नम्रा के बारे में कुछ सोच रहा था। सोचा तुमसे दफ्तर में बात कर लूँ, घर में तो जैसे मैदान जंग बन गया है, मौका ही नहीं मिलता। और जितनी उम्मीद और मान मुझे तुमसे है और तुम अच्छी तरह जानते हो, इस दुनिया में मुझे किसी से नहीं। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें मेरी ये बात अच्छी लगी है पर या बुरी, लेकिन देखो हाशिम, मेरी बात से इनकार नहीं करना। मैं बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। हाशिम ने फ़ौरन चौंक कर सर उठाया। क्या हुआ बाबा, आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? आप हुक्म दें, मैं आपके हुक्म की हर हाल में तामील करूँगा, आप बेफिक्र रहें। और नम्रा और मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? सब खैरियत है? क्या मतलब क्या सोच रहे हैं? वो वाकई उलझ गया था इन टूटी फूटी बातों और उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो एक संजीदा मर्द था, 28 साल का नौजवान, जिसे देखकर अक्सर लड़कियां अपना दिल थाम लेती थी। उसने खुद को बहुत सलीके से संवारा था। पूरे खानदान में उससे हसीन कोई मर्द नहीं था। जमान साहब ने गहरा सांस भरा। तुम जानते हो, तुम्हारी माँ को ये बात हजम नहीं हो रही कि मेरी भांजी मेरे घर में रह रही है, और उसकी नाराज़गी मुकम्मल तौर पर बेवजह नहीं है। माजी में जो कुछ भी तुम्हारी फूफो ने तुम्हारी माँ के साथ किया था वो तुम्हारे सामने ही है। मैं जानता हूँ नजमा ने बहुत गलतियाँ की थी, लेकिन और इन गलतियों का कभी भी खमियाजा अदा नहीं हो सकता। चाहे नजमा कई बार मार भी जाए, इसके बावजूद भी नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों में मेरी मासूम भांजी का कोई कसूर नहीं, वो बहुत सादा बची है। नजमा की वजह से अब नम्रा को कबूल करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं इसका सहारा नहीं दूंगा तो वो मासूम कहाँ जाएगी? हाशिम साहब के चेहरे पर अब कहीं उलझन की लकीरें गहरी होने लगी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसका बाप इस तरह बातें क्यों कर रहा है, आखिर वजह क्या है। हालांकि उसे सब कुछ मालूम था कि वो उनको देखते हुए बोला, बाबा, मैं आपकी बातें मुकम्मल तौर पर समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात मुझे उलझन का शिकार कर रही है। आप मुझसे ये बातें क्यों कर रहे हैं? हालांकि मुझे सब कुछ मालूम है। उनके माथे पर बाल पड़े थे, अनजाने खौफ से उनका दिल जोर से धड़का था। ज़माम साहब ने एक निगाह उसके वजूद पर डाली और नहायत संजीदगी से बोले, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी और निम्रा की शादी करवा दूँ, यानी तुम दोनों का निकाह। जबकि चंद लम्हे वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। ऐसा लगता था कि जैसे कानों में धुआं निकल आया हो। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका बाप ऐसा भी बोल सकता है। चंद लम्हे बाद उनको देखते हुए बोला, और हैरत हो रही है मुझे, आप इस तरह की बात भी कर सकते हैं। इन बातों का हाल ये है कि मैं नम्रा से निकाह कर लूँ। हैरत है बाबा, ज़मान साहब बेइख्तियार बोले थे। इसमें हैरत वाली क्या बात है? हाँ, ये एक ही हाल है, तुम्हारी माँ को एहसास दिलाने का, उसे सुधारने का। तुम अगर उससे निकाह कर लो तो कम से कम उसकी इज्जत, उसका मुकाम वाज़ेह हो जाएगा। तुम्हारी माँ को भी खामोश होना पड़ेगा। मैं नम्रा को इस तरह बेघर नहीं देख सकता। तुम अच्छी तरह जानते हो वो कितनी मासूम और सादा है।
سادہ طبیعت لڑکی ہے، میرے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، باپ بھی مر چکے ہیں اور ماں کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے، اور جو گھر ان کا تھا وہ بھی اس کے ددیال والے لے چکے ہیں۔ اب ایسے حالات میں اگر میں اسے اپنے گھر سے نکال دیا تو اس معصوم بچی کا کیا ہوگا؟ مر کر بھی اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آخری وقت میں کیا ہوا؟ اس کا ایک وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہاشم کی آنکھوں میں ہبکی اور حیرت دونوں نمایاں ہو چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو رہا تھا۔ بابا آپ ہوش میں تو ہے، نمرہ 16 سال کی بچی ہے، وہ ابھی اسکول جاتی ہے اور میں ایک مکمل بالغ مرد ہوں 28 سال کا، کیسے سوچ لیا آپ نے؟ آپ کے دماغ میں یہ بات آئی بھی تو آئی کیسے؟ زمان صاحب نے ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دیکھا تو تمہاری ماں اگر چاہے تو نمرہ کو کل ہی گھر سے نکال سکتی ہے، اور روز جھگڑا کرتی ہے، تم جانتے بھی ہو۔ میں نے اسے روکا ہوا ہے، صرف اور صرف تمہارے لیے، اپنے ضمیر کے لیے، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ اگر نمرہ کو تحفظ چاہیے تو صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے تم اس کے شوہر بنو۔ میری زندگی میں کب تک تم مجھے نہیں معلوم، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی حیاتی میں اسے مضبوط ہاتھوں میں دے کر رخصت ہو جاؤ۔ ہاشم سخت لہجے میں بولا، فضول باتیں نہ کریں آپ، خدا کے لیے آپ کو میری عمر بھی لگائے، اور رہی مضبوط سہارے کی بات تو یہ تحفظ نہیں، یہ زیادتی ہے۔ ایک بچے کی زندگی کو ایک گھریلو سیاست کی بھینٹ چڑھانا ظلم ہے۔ اگر یہ سب آپ کو قبول نہیں تو آپ کسی اور حل کی بات کریں، لیکن مجھے ایسے قربانی کے لیے مجبور نہ کریں۔ زمان صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک کے ہٹاتے ہوئے قدرے جھک کر میز سے کونی ٹکائی اور ہاشم کو گہری نظر سے دیکھا، جس کے چہرے پر اب بھی الجھن، انکار اور حیرت کا امتزاج موجود تھا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے ہاشم، اور یہ قربانی نہیں بیٹا، یہ ایک نہ ایک روز تمہاری شادی ہونی ہے، یہ ایک قسم کا رشتہ ہے۔ ان کی آواز میں ایک نرمی کے ساتھ درخواست بھی شامل تھی۔ میری خواہش ہے کہ تم نمرہ سے نکاح کر لو۔ پیچھے ٹیرس سے نیچے دیکھا تو کافی اونچائی تھی، یہاں سے جمپ نہیں لگا سکتی تھی، دور ہٹو سانڈو۔ وہ ان سے خود کو بچاتی پیچھے ہوئی کہ ایک دم لڑکھڑا کے نیچے گرنے لگی، پر خود کو سنبھال لیا، لیکن ان میں سے ایک نے اسے دھکا دیا اور وہ ٹائر سے نیچے گرتی ریکنگ کو تھام گئی۔ یا اللہ مدد! رحیم کا دماغ مب ہو گیا اور اس کا ہاتھ پھسل رہا تھا، یہاں سے گری تو ہڈی بستی ٹوٹ جانی ہے۔ رحیم کا دل پوری طرح سے گھبرایا تھا اور اس کا ہاتھ بھی چھوٹ رہا تھا کہ تبھی اچانک اس کا ہاتھ چھوٹا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ نیچے گرتے گرتے تو رحیم نے اللہ سے ساری دعائیں مانگ لی تھی۔ رحیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، شہریار زیر لب دہرایا۔ شہریار نے اسے ایک ہی بازو سے تھامے اوپر کی جانب کھینچا اور رحیم بھی اوپر کی طرف زور لگاتے خود کو اوپر لانے لگی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے بچاتا اوپر کھینچ چکا تھا، اپنے سینے سے لگائے وہ زمین پر گرا گہرے سانس بھر رہا تھا، جبکہ رحیم کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آج ہو کے اسے یوں لرزتا محسوس کرتے اسے اٹھتے ہوئے اسے بھی ساتھ اٹھا تھا۔ فکر مندی سے پوچھنے لگا، رحیم نے گہرا سانس بھرتے سر نبی میں ہلایا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے، اور اگلے ہی پل وہ لڑکھڑا کے ہوش و حواس کھوتی شہریار کی باہوں میں جھونکی، رحیم اوپر اور آئیز۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتے بولا تھا، اور اپنے پیچھے نشا کو دیکھتے وہ لب بھیج گیا اور قہر کی نظریں اس پہ ڈالی تھی۔ شکر کرو رحیم کو کچھ نہیں ہوا، ورنہ اس وقت تمہارے ساتھ کیا کرتا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور رحیم کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں بڑھتا ہوا گرایا تھا۔ شہریار ہمیشہ آنکھوں سے آنسو لیے اس کی جانب بڑھ کے شہریار کو گھورنے پہ وہیں روکی تھی۔ ایسا اس میں جو تم نے مجھے چھوڑ کے اس کے انتخاب کیا وہ برداشت نہ کر پائی تھی۔ آئندہ رحیم سے دور رہنا نیچا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے بیچ کبھی دوستی ہوا کرتی تھی۔ وہ رحیم کے لیے آگے بڑھا تھا، اور ایک بار میرے قریب آنے پہ تم نے کہا تھا کہ بنا کسی جائز رشتے کے تم مجھ سے تعلق نہیں بنا سکتے۔ اور بغیر بات سمجھے پھر رحیم کے ساتھ کیسے بنا لیا؟ وہ تڑپ رہی تھی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ شہریار کی داڑھ کافی اونچی تھی۔ چلا مت شہریار، اس لڑکی نے خود اعتراف کیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی۔ شہریار کی تیز نظروں نے نیچا کے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے۔ وہ رحیم کو لیے تیزی سے وہاں سے نکلا، اور اس گاڑی میں بیٹھتے ہی اس ڈرائیور نے گاڑی روڈ پہ ڈالی تھی۔ رحیم کا سر اس کے کندھے پہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ رو رہ کر اسے نشے کی بات پر غصہ دلا رہی تھی، اور رحیم سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی، لیکن وہ ایسے الفاظ بولے گی یہ امید شہریار کو بالکل نہیں تھی۔ گاڑی
جب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہو گیا، ماتھے پر ایک گہری لکیر ابھر آئی تھی۔ اتنی آسانی سے ہاشم نے راضی ہو گیا، وہ ایسے سے بڑبڑاتے جیسے خود سے ہی سوال کر رہے ہوں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا جسے منوانا اونٹ کو رکشے گوف میں بٹھانا جیسا ہو۔ وہ اس طرح مان جائے کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا، نہ جانے کیوں اب انہیں گڑبڑ کا اندیشہ ہونے لگا تھا۔ یہ کچھ دیر پہلے وہ اس طرح برتاؤ کر رہا تھا مگر اچانک مسکراتی ہے جناب اس چیز سے غائب تھا۔ مگر فی الحال انہوں نے شکر ہی ادا کیا حضرت کی کھڑکی سے اب روح کا زاویہ بدل چکا تھا۔ دوسری جانب فارم ہاؤس سے ایک گھنٹے بعد کسی مدد سے روشنی جاری تھی اور کھڑکی اب بھی مکمل بند تھی۔ ان کے درمیان ایک لکیر کی صورت میں سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ جب سیڑھی چڑھ رہا تھا میرا ٹھیک کرسی پر بیٹھی نمرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور آنکھیں نم، چہرہ زرد اور جسم ڈھیلا۔ وہ 14 دن ہو چکے تھے ماں کو گئے ہوئے، لیکن ہر دن پہلے سے زیادہ بے رحم ثابت ہو رہا تھا۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، نہ کسی کا بات کرنا، نہ کسی کا ہنسنا اور نہ کسی سے کچھ کہنا، بس اپنے آپ میں مگن رہنا۔ چاہتی تھی کہ لیکن یہ بھی کہاں ممکن تھا کہ پہلے ماں کی جدائی کا دکھ تھا، لیکن اب اس کے پاس بھی کا ہو۔ وہ خاموش بیٹھی تھی لیکن اندر ہی اندر چیخ رہی تھی، اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی کہ ماں کا بغیر جینا کیسا ہوتا ہے۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں گمی تھی جب اچانک دروازے ایک جھٹکے سے کھلا۔ دھڑاک کی آواز گویا اس کے دل کو دھڑکا دیا۔ شمائلہ بیگم غصے سے بھری ہوئی تھی، کمرے میں داخل ہوئی اور ان کی پیشانی پہ بال آئے، آنکھوں میں چبھتی نفرت اور لبوں پہ تانا تیار تھا۔ نمرا گھبرا کر فوراً سیدھی ہو گئی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور نظریں جھکا لی۔ شمائلہ بیگم قدم بہ قدم چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، بدبخت لڑکی، تمہیں صبح کہاں تھا؟ لانڈری جا کر کپڑے دھونا ہے، کیا بیری ہو گئی ہو؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا چاہتی ہو تم؟ ایک بار پھر تم پر ہاتھ اٹھاؤں؟ تمہیں عزت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں فارسی میں بول رہی ہوں، تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یا پھر فضول بول رہی ہوں؟ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ لڑکی، اگر میرے گھر میں تمہیں رہائش چاہیے تو تمہیں میرے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نمرا سہمے ہوئے لہجے میں بولی تھی، وہ مانی، میں نے تھوڑے کپڑے دھوئے تھے لیکن میرے ہاتھوں میں جلن ہو رہی ہے، مجھے نہیں آتا۔ امی نے کبھی مجھ سے کپڑے نہیں دھلوائے تھے اور میں بس تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے یہاں آ گئی ہوں۔ ابھی واپس جا کر کپڑے نپٹاؤں گی۔ آپ آرام کر رہی تھی اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ شمائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو زبردستی سے تھام لیا تھا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے کر آئی تھی۔ تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ سختی سے لڑکاتے ہوئے اس کی انگلیاں گوشت میں دنسانے لگی تھی۔ یہ کوئی تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم مہارانیوں کی طرح پلنگ توڑتی رہو۔ اگر میرے گھر کی چھت چاہیے تو کام بھی کرنا پڑے گا اور میری مار بھی سہنی ہوگی، ورنہ ایک دن بھی یہاں تمہیں نہیں رکنے دوں گی۔ میں نے احسان کیا ہے تم پر، یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہر دم تمہیں میرے احسان تلے دبنا ہوگا۔ تمہارے ماں باپ مرے ہیں اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس لیے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے دماغی طور پر تیار رکھو۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے اور اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور بولی، جی ممانی۔ اس کی آواز میں نہ کوئی زور تھا اور نہ کوئی جذبہ، جیسے لفظ بھی تھک چکے ہوں۔ شمائلہ بیگم نے بازو چھوڑا اور ناک سے کھیر کر بولی، جاتی کیوں نہیں ہو؟ جو کہا ہے وہ جا کر پورا کرو، آئندہ بہانے بنائے تو یاد رکھنا کسی یتیم خانے میں بھیجوں گی، ورنہ نہ وہاں کوئی چھتوں کی نہ کھانا۔ ایسے درندے تمہیں ملیں گے جنہیں دیکھ کر تم پناہ مانگو گی، سمجھ آئی؟ رتیال نے تمہیں منہ تک نہیں لگایا کرتی تھی اور تم کوئی الٹی سیدھی حرکتیں جب ہی تو کوئی تمہاری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ماں کے آنے پر بھی کوئی نہیں آیا، عذاب اور وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی اور ان کے ہر انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ سامنے کھڑی وہ مسکان سے لڑکی شدید نفرت کرتی ہے۔ نمرا نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل گئی اور اس کے پیروں میں ہلکی سی لرزش تھی، دل دھڑک رہا تھا اور آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ شمائلہ بیگم نے پیچھے سے دروازہ زور سے بند کیا اور غصے سے بڑبڑاتی ہوئی واپس مڑ گئی اور کمرے میں ایک منٹ سے خاموشی چھا گئی۔ بس دروازے کی طرح سے آتی روشنی جو اب بھی وہاں اس کرسی پر پڑ رہی تھی جیسے نمرا کی ادھوری اور بے بسی زندگی کا گواہ ہو۔ کمرے میں رات کا سکون تھا لیکن اس سکون کے نیچے ایک دباؤ چھپا ہوا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی مسلسل آواز ماحول کی تھوڑا متوازن رکھی ہوئی تھی اور دیوار کی گھڑی 10:30 بجا رہی تھی۔ زمان صاحب بستر کی کچھ دیر ٹیک لگائے موبائل پر خبریں اور ای میل دیکھ رہے تھے اور ان کی پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں وقت اور شکل کا پتہ بتا رہی تھی۔
اٹھی تو رحیم دوسری جانب شمائلہ بیگم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی آپ تھی، کہاں جا رہی ہیں؟ چہرے پر رات کی کریم شبیبی لگا نے چکی رحیم تھی کو اور ڈانٹ دیا تھا، خاموشی سے جی وہ ہاتھوں پر امی کے لوشن ساتھ وہ مل اٹھی، رہی تھی۔ بیٹا آپ کا کمرے نکاح میں ہو گیا ہے، مکمل خاموشی تھی، تو صرف لوشن کی بوتل بند آپ کرنے کی شہریار کے مدھم ساتھ سی آواز بھیجیں اور گی، کبھی کبھار کل آپ کا ریسیپشن کرسی ہے، کی ہلکی سی سیڑھیاں اتر کے چڑچڑاہٹ نیچے سنائی آتے ہیں دیتی تھی۔ شہریار بھی۔ کچھ لمحے یوں شبیبی ہی کی گزرے، بات پھر سنتی زمان اور صاحب نے اس کے ایک پاس نظر کان اپنی کھڑا بیوی ہوا پر تھا۔ ڈالی، رحیم موبائل سائڈ ٹیبل پر شبیبی رکھا ٹھیک کہہ اور رہی ہیں، گہری سانس اب لی۔ تمہاری شادی ہو گئی شمائلہ ہے مجھے آپ سے تو ایک ریسیپشن تو بات بنتا کرنی ہے، ہے، بٹ اگر آپ امی فارغ وہ ہو گئی الجھ ہیں رہی تو تھی، میری بات سن اس لیں۔ نکاح کی وہ کتنی اپنا لہجہ اہمیت تھی دھیمے رکھتے وہ ہوئے سمجھ بولا نہیں تھا، پا رہی تھی، صرف اس اور کے اس نے کردار پہ داغ نہ شمائلہ لگے، بیگم کو اس اپنی لیے جانب شہریار متوجہ نے کیا اسے تھا۔ نکاح اپنی کیا، لیکن حرکت اس جاری کے رکھتے ساتھ ہوئے بولی ایک تھی، روم جی میں بولنے رہنا، میں سن رہی ہوں، یہ تو انداز ڈیسائیڈ ہی نہیں مصروف ہوا تھا۔ تھا نا؟ کیوں زمان شہریار؟ صاحب تھوڑا ایسے سا ہی ہے نا، سیدھے ہو کر شبیبی نے بیٹھے تھے اپنے اور پاس پھر بولے، دیکھیں کھڑے مجھے بولے، معلوم ہے کہ سمپوٹے سے شاید کہا تو آپ کے شبیبی نزدیک ایسا میری ہی ہے، وہ بات کی ان کوئی کے حامی حامی اہمیت نہ لاتا ہو، ہوا رحیم کو لیکن میں آنکھوں جو میں کہنے جا رہا ہوں اشارے سے بہت تبدیل سوچ کرتا ہوا سمجھ کر طے شبیبی کے کیا ہے ہاتھ چوم گیا اور تھا، اسی میں سب اور کی روم میں بھلائی ہے۔ آئی تو شمائلہ رحیم بیگم، مسلسل اگر ادھر آپ کے ادھر چکر نزدیک لگاتی ہمارا ذرا برابر نہ بھی چبا رہی تھی، اہمیت ہے تو ہماری بات بات کو صرف آپ نکاح رد تک نہیں کریں کہ گی۔ روم میں کیوں اگر شیئر کرنا؟ آپ نے وہ کبھی ہم سے محبت گھبرائے کی ہوئے ہے تو بولی، اسی کیوں روم محبت کا شیئر کرنے واسطہ میں ہے، کیا آپ پرابلم ہے؟ اس آپ بات کو نکاح میں سنیں ہیں گے اور میرے سمجھیں اور گے ہم اور کسی بھی ایک روم مسئلے میں میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آڑ شہریار نے لگائے ایک بغیر اچٹتی ہمارا نگاہ ساتھ اس دیں پہ گے، ڈالتے کیونکہ اسی میں گھڑی بھلائی ہے۔ اتار کے شمائلہ ایک بیگم طرف اب رکھی تھی، پلٹ چکی تھی، اور یہ تو نقلی کرسی کا نگاہ ہے رخ نا، بدل اور اس کر کی انہیں بات گھورنے لگی، کہ خیریت ہے؟ شہریار اتنی نے لمبی ایک دم تمہید جھٹکے سے کیوں؟ کھینچ کر اسے سیدھی اپنے بات قریب کریں نا، کیا۔ انہیں بھی نقلی گھبراہٹ ہوئی نگاہ تھی، نقلی ماتھے پر نہیں بے ہوتا مس اختیار پل رحیم، آئے تھے جب نکاح سے نکاح نمرہ ہوتا ان ہے کے گھر مولوی آئی صاحب تھی۔ کی انہیں عجیب سی بے چینی موجودگی میں ہوتی آپ نے ہی اللہ اور اس کے رہتی رسول تھی۔ کو زمان حاضر صاحب نے ناظر جان نظریں کر ان کی پورے طرف جمائی اور ہوش و ٹھہرے ہوئے حواس لہجے میں اس بولی، میں نکاح نے کو قبول کیا فیصلہ کیا کہ ہے کہ کس اس حق سے مہینے کے اس آخر نکاح میں کو لڑکی ہاشم اور کہہ رہی نمرہ ہیں؟ کا نکاح آپ کو کروا کیا دوں گا۔ سچ میں ہمارا رخصتی پکا بعد والا میں نکاح ہوگی، ہو جب گیا؟ ہاشم مناسب رحیم کی سمجھے گا۔ تو یہ کہتے ابھی ہی بھی وہی تھی، اٹکی تھی انہوں نے کہ گہری رحیم سانس لی۔ یقین انہیں دلاؤں معلوم پھر تھا کہ طریقے سے، اگلی وہ طرف بھی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیا ڈالتے رد ہوئے عمل آنا ہے، اس ڈالتے لیے وہ جھانکتے خود ہی کو بولا پہلے تھا، ہی ہر اور وہ جواب کے لیے پاگل بھی ساتھ اسوات تیار سا کر نہیں بیٹھے ڈالے۔ تھے۔ یہ سننا تھا شہریار کہ شمائلہ صاحب سے بیگم نفی اپنی جگہ اظہار سے نفی جھٹکے میں سے ہی نہ کھڑی تھا، ہوگی۔ زمان اپنے صاحب، لب اس کے لفظ کے ساتھ مس کیے اعتراض تھے بہت چھوٹا تو لفظ ہے، رحیم کی آپ بھول نے رہی ایسا جسم سے سوچا بھی کرنٹ کیسے؟ ہونے نجمہ لگا، اور کی اس کے بیٹی، اتنے سے میرے عمل بیٹے سے کی دلہن، رحیم میں کی تو دھوتی اس بند گھر ہو میں گئی۔ اتنا برداشت نہیں کر یقین پا رہی بہت ہے، اور آپ یہ کہہ یقین رہی ہیں دلاؤں کہ اب اسے کی ساری بار اس زندگی کے کے سر لیے کو اپنے آشیانہ سر پر انداز بٹھا میں لوں، اس لڑکی کو میں گوشانہ اپنے گھر کی انداز نوکرانی نہ پہ بناؤں رحیم نے اور آپ اسے صنفی میں میری ہلا بہو دیا بنانے تھا، چلے خود ہیں۔ یہ گرمی خیال آپ چینج کریں کیسے اور آپ کے ریلیکس دماغ ہو میں جائیں، سو جائیں۔ اس کی اب جان کی لے لوں جانب گی؟ زمان چینج، صاحب، لیکن میرے تو آپ کپڑے کو ہی یہ نہیں ہیں بات اپنے ذہن سے یہاں، نکال میں دینی کیا ہی چاہیے۔ کروں؟ اسے پھر سے وہ میرے زبان گھر لگی کی تھی۔ بہو بنے گی، وارڈروب چیک میرا کریں، ایک شام بیٹا ہے آن اور لائن میرے آرڈر کئی کر دیا ارمان ہیں۔ تھا۔ ہاشم کی اب دلہن میں سائز اپنی مجھے پسند سے اتنا لاؤں گی آئیڈیا نہیں تھا اور کیونکہ سوال ایک ہی ہی پیدا پانچ نہیں ہوا ہے، ہوتا کہ میں اسے آپ کو نجمہ کی اسی بیٹی کو اندازے اپنے سے بیٹے کی منگوائے ہیں۔ دلہن بناؤں یہ گی۔ دل گہری بات اس لیے نارمل بہتر انداز ہوگا میں کہ یہ کہتا، بات بازو اب میں دوبارہ بند اپنے ہو گیا لبوں تھا۔ سے ادا بھی اوف، مت کیسی باتیں کرنا۔ کر رہے ہیں یہ ان کا تو، دماغ ایک یہ دم کیا، خراب ہو یہ گیا تھا، آپ کے ماتھے پکے پر بے میرے اختیار پل ہسبینڈ پڑے تھے بن اور گئے۔ ان کا بس نہیں جا رہا اتنا تھا کہ سامنے امیر بیٹھے شخص زمان صاحب کے میرا ہسبینڈ زمان صاحب کے رحیم ساتھ کے کچھ کر چہرے کے بیٹھے۔ لال زمان صاحب کھلنے لگے تھے۔ سنجیدگی سے نہیں بولے، نہیں رحیم، تمہارے زیادہ بات ہوا میں مت اڑنا، کرنے کا نہ جانے انداز کتنا بالکل بھی مناسب ساتھ ہے، نہیں، مجھے ایک دو بالکل تین، اچھا نہیں لگ رہا۔ جس طرح اتنا تم مجھ سے آنن گفتگو کر رہی فانن، ہو رہی ماضی کی آنن بات۔ فانن جلدی اور شمائلہ، سب جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا وہ ماضی کا سب ایک باب تھا، اور نانی نمرہ کا اس میں کہا کوئی کرتی قصور تھی جو نہیں، اور چیزیں جس کا جتنی قصور جلدی تھا وہ اب اس دنیا میں رہتی نہیں ہیں ہے۔ اتنی ہی تمہیں رہیں، اپنے آپ دل کو کو بھی صاف کرنا سنبھال ہوگا، اور اپنے ہر دل کو بات کو بھی۔ وہ گھسیٹتے تو رہو گی تو ڈانٹ کی تھی زندگی پڑتی کپڑ سے، زندگی مزید تلخ ہو ایک جائے گی۔ زندگی میں ڈریس اب نکال کے خوشیاں لانی ہے۔ ڈریسنگ روم میری میں بھی چینج کرنے کے لیے گھس بہن گئی تھی۔ باہر نکلی تو بہن حیران تھی بن کہ گئی کیا ہے ہوا، اور اس کا مجھ سے گمسم پوچھو چہرہ تو میرا دیکھتے حال ہوئے کیسا ہے، شہریار نے اس کی طرف دیکھتے لیکن ہوئے تمہیں پوچھا، میری آپ پرواہ صحیح ہی نہیں، فٹنگ وہ والی بے ڈریس اختیار لی ہے؟ شکوہ کر گئے تھے۔ آپ کو
इस्माइला बेगम का गुस्सा कम होने के बजाय भड़क उठा था। क्यों करूं मैं किसी की परवाह, माजी में किसी ने मेरी की थी, मेरी परवाह में मर रही थी। किसी ने देखा था मुझे, किसी का नहीं था होता। जमान साहब, मैं तो किसी की नहीं होना चाहती, और रही उसके निकाह की बात तो मेरा बेटा भी नहीं मानेगा। आप जो मर्जी कर लें, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मान सकती। जमान साहब अब लहाफ पर हाथ रखते हुए जरा झुक कर बोले थे, देखो तुम्हें अगर निकाह में शामिल होना है तो ठीक है, वरना मैं अपने बेटे की शादी हर हाल में करूंगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। इस बार उन्होंने उल्टा जवाब दिया था और उनकी बस हो गई थी। कब तक वो इनकी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त करके जहर का घूंट। इस्माइला बेगम गुस्से से पैर पटकते भी पलटी और तेज आवाज में बोली, देखती हूँ मैं कैसे करते हैं शादी, मर जाऊंगी लेकिन ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगी। आप अभी जानते नहीं मुझे, और सबसे पहले इस निम्रा को मैं इस घर से बंदोबस्त करती हूँ, करूंगी। उसकी इतनी औकात कि ये मेरे बेटे की बीवी बने। जबकि वो फौरन बोले, देखो इस मामला का निम्रा से जरा बराबर इल्म नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि इन सब चीजों में इस मासूम को ना घसीटो। जबकि वो अब तो वो किसी की सुनना भी नहीं चाहते। वो गुस्से से बोली थी, ना घसीटो, अगर इसे मैं इस घर में ही घसीट कर बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी इस्माइला जमान खान नहीं।
آپ بھی وہ مجھے کونے سے جانتے ڈر گیا نہیں، تھا آج اور اس تک کے میں چہرے نے کی صرف میری نزدیک نرمی دیکھی یہ ہے دھیمے سے بولا، پہلی نظر زمان میں ہی صاحب اسے بھاگی تھی اب اور میرا جب وہ وہ روپ اسے دیکھیں گے جو ایک اپنے عورت کبھی اپنے شوہر کو نہیں دبنگ دکھانا چاہتی۔ اسٹائل میں ہاشم میرا مقابلے بیٹا کو ہے اور سنا میں رہی نے تھی، تب تک 9 ماہ کہ تکلیف پا کر اسے کام پیدا کیا تھا، 10 چلے تھے، سال اسے اپنی گود منگیتر میں رکھ کر بنایا پالا ہے اس نے، لیکن وہ اور تو 9 اپنا سال دل اسے آپ دے کی چکا تھا۔ خدمت کی ہے، تب نکاح کہیں بھی جا اسی کر وہ لیے کیا بڑا تھا کہ ہوا جو اور پسند آپ ہے کہیں اسے گنا اپنے زیادہ تک حق میں رسائی ہے دے دے۔ اس بار۔ یہ آج کہہ تک کر وہ وہ اسے تیزی سے لشکر دروازے اس کی تک طرف بڑھی پہنچنے تھی کی اور کوشش جھٹکے کی، سے کمرے سے باہر لیکن چلی گئی۔ شہریار نے کسی کو بھی منہ نہیں زمان دکھایا۔ صاحب کو انہوں نے اور مزید جب کچھ اسے کہنے پتہ کا چلا کہ موقع نہیں نشان دیا تھا۔ رحیم کو اپنے بندوں زمان سے صاحب نے اٹھوایا ضبط ہے، سے اپنی جان ہونٹیاں نکلنا کیا کھینچ لی ہوتی ہے اور تب آنکھیں اسے بند پتا کر لی لگا۔ اور گہری اور سانس یہی لمحہ تھا کہ جب لیتے شہریار ہوئے نے بستر اسے سے نکاح پشت میں لگا لینے کا لی فیصلہ تھی۔ کیا۔ کمرے میں ایک وہ سو بار چکی پھر تھی اور خاموشی اس چھا کے گئی، جواب لیکن سننے اب یہ بنا وہ نیند خاموشی میں جا چکی تھی۔ طوفان سے شہریار پہلے کا پیچھے ہو کے سناٹا تکیہ سر محسوس پہ ہو رہی تھی۔ گرے سے ہاشم رہ گیا ہاشم اور بات وہ نیند درست میں اس ثابت کے ہوئی تھی، نزدیک واقعی اس کی ماں سینے پہ کسی کے بازو رکھی تھی۔ ہاتھ شہریار آنا نے ہی گہرا نہیں چاہتی سانس تھی۔ بھرتے ہوئے ہاشم کا آنکھیں کمرہ موڑ لی۔ روشنی سے معمور تھا، نہیں لوں گا چھت پر رخصتی، پنکھا مجھے رحیم آہستگی سے اپنی گھوم زندگی رہا نہیں تھا اور چاہیے۔ ایئر کنڈیشنر کی فراق ہلکی میں ہلکی وہ ہما آواز بیگم کے سامنے کمروں میں ایک خاموش چلا رہا ترتیب تھا، قائم ابھی کیے بھی رکھے ہوئے تھی۔ ہاشم ابھی ایک ابھی وہ ہاتھ میں رحیم کی لیپ طرح سے ہو کے آیا تو ٹاپ لیپ ٹاپ پر ٹائپ چیخ کر رہا تھا اور چلا رہا دوسرے تھا ہاتھ سے کیونکہ کافی وہاں کباب تالا لگا تھامے رہا ہوئے تھا تھا۔ اور چہرے رحیم پر وہاں موجود سنجیدگی نہیں اور تھی۔ توجہ کے ڈاکہ تاثرات ہو گیا، واضح تھے۔ سمیت دروازہ تمہارا نکاح ہو بغیر گیا ہے، کسی اب اجازت نور کے ہی زور سے تمہاری کھلا اور بیوی ہے۔ شمائلہ بیگم غصے سے تیز قدموں سے ہما بیگم نے اسے اندر سمجھانا داخل چاہا، ہوئی وہ تھی بیوی نہیں، اور ان کے آپ چہرے نے پر اسے میرے ساتھ برخمین منسلک نمایاں کیا تھی۔ ہے، سانسیں جبکہ میری قدرے منت تیز رہی اور تھی، اسے آنکھوں میری میں وہی زندگی میں پرانی ہونا چاہیے تھا، چنگاریاں جلتی ہوئی محسوس تاکہ ہو رہی آپ کی تھی۔ بھانجی یہ کیا چیختا ہوا بولا تھا، بس کر جاؤ گل کھلا رہا ہے سمیر، تمہارا اب وہ باپ، وہ تمہارے بلند دوست کی آواز میں منگیتر ہے بولی۔ اور ان کا دوست بس نے نہیں رجت چاہ کو رہا تھا کہ تمہیں وہ کچھ کر خود بیٹھے، کچھ بتایا دیر کہ وہ کتنا لاؤنج رسیدہ میں ہے، ہی بیٹھی کیوں اپنا اب منہ اس کے کلساتی رہی اور جب پیچھے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ آڑے آ رہے ہو، دندناتی ہوئی چھوڑ دو اس بیگم کمرے کی میں بات۔ داخل ہوئی تھی۔ ہما بیگم اس ہاشم کو نے فوراً سر اٹھایا ہوا اور چونک میں کر اڑا ماں کو دیا تھا، دیکھا لیکن تھا۔ اگلے لمحے اس شمائلہ کے بیگم موبائل پہ اس کے میسج سامنے آ ہوئی کر تھی کھڑی ہو چکی تو وہ تھی۔ چونکا ایک کیا کارڈ تھا، کیا تم نے انویٹیشن کا، اجازت دی ہے شہریار انہیں کی کہ وہ طرف سے اس اور اس کا نوعیت کی ریسیپشن تھا۔ بات مجھ سے کریں؟ سمیر کا تو دل کیا ہول تم نے اٹھا، انہیں ماما وہ کہا تو ہاں آپس ہے میں کہ شادی کر نمرہ سے چکے تمہارا ہیں۔ نکاح کر دیں؟ سمیر کو جھوٹ اپنی نہیں بولنا آواز سے ہاشم۔ بھائی کیا سے تمہیں آتی ہوئی نہیں محسوس ہوئی تمہاری تھی، یہ ماں کے کیا کہہ ساتھ رہے کیا ہو؟ کچھ ہو ابھی چکا 2 ہے دن اور پہلے کرنے تو ان کے والی منگنی کون ہوئی تھی؟ اور اب ہاشم شادی۔ نے انہیں دیکھ کر ہما بھی ایک ایک دم سے گہری چپ ہو سانس گئی۔ لی۔ اسے خلیفہ تو معلوم تھا کہ بہت یہ تیز سب تھی ہونا کہ ہے، وہ امیر پہلے سے ٹھنڈا ہی خود پھانسا کو ہے اس نے ہر اپنی کنڈیشن کے بیٹی لیے لیے تیار وہ کر دل چکا سے تھا۔ پھٹ لیپ گیا۔ ٹاپ بند کیا اور نرمی سے ممتاز کے بولا دل امی گھسانے پلیز لگی تھی، جبکہ ریلیکس، سمیر کو اتنا تو اب غصہ کریں صرف گے تو بلڈ پریشر پچھتاوے رہ شوٹ گئے کر تھے، جائے گا۔ کیا ہی ہوتا آئیں یہاں ایک بار بیٹھیں وہ اور رحیم ریلیکس سے مل کریں۔ لیتا، آپ کس اسے قریب بات سے دیکھ لیتا، کی ٹینشن لے رہی لیکن ہیں؟ خوبصورت آپ کا لڑکی بیٹا اس کے ہاتھ سے نہ نکلتی۔ آپ کا ہے کچھ دیر اور میں میں کسی کا اپنی بھی طرف سے نہیں ہو پلکوں سکتا۔ سے وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ان پلکیں کا تو ہاتھ ملا تھاما لیتے، اور نرمی آنسو سے تیرے صوفے پر سارے بٹھا میری دیا۔ خود کو ان پلکیں کے ہیں قدموں میں سجادے سے، اور بیٹھ گیا۔ فرصت سے شمائلہ بڑے بیگم کچھ کہنا چاہ رہی تھی مارکے میں لیکن وہ ان کی پہلے ہی بول اینٹی بھی پڑا۔ کمال کی ہوئی تھی۔ امی دیکھیں، میں ہیوی جانتا ڈریس ہوں میں کہ وہ آپ نمرہ کو اس پسند وقت نہیں، پہنچ کر شہریار کا آپ کو ہاتھ تھاما۔ نمرہ پسند نہیں، چلتی میں ہوئی جانتا اسٹیج کی ہوں جانب بڑھ رہی تھی، لائٹس کیونکہ وہ آف تھی، نجمہ پھپھو کی صرف بیٹی ہے سپورٹ اور لائٹ آپ کے دل میں اس کے لیے تھی جو اور کچھ بھی ارد ہے گرد اسے وائبرنٹ انکار نہیں بلبس تھے۔ کرتا، اور جو نفرت وہ تھوڑا آپ کے سا دل میں نروس ہو ان رہی کے تھی لیے ہے، میں لیکس کہتا کی ہوں وہ کبھی ساؤنڈ ختم پہ، نہیں ہو سکتی، اور رحیم نے کیونکہ جو گہرا کچھ سانس آپ بھرا کے اور ساتھ شاہ ہوا بی تھا بی وہ نے کسی اسٹیج بھی پہ عورت کے ساتھ ان ہو، دونوں کا ویلکم اس کا کیا۔ یہی ان رد دونوں کی عمل ہوتا ہے۔ باتوں میں ریتا میں بیگم بھی آپ کا وہیں درد سمجھ اسٹیج پہ ہی سکتا ہوں، موجود لیکن تھی ایک بات اور یاد اسے رکھیں، وہ کہتے آپ کی ہیں نس کی قسمت بیٹی ایک ہونے ہفتے کے کے ساتھ ساتھ اندر بابا اندر کی بھانجی بھی رحیم ہے۔ کی قسمت میں اس پردہ دنیا میں کھایا۔ اب اس کا آفس کوئی کی نہیں ایک بچا، بڑی اور کلینک جتنا بھی تبصرہ میں آپ کیا، کو جانتا ہوں اتنا قسمت ایسی ضرور میری جانتا ہوں ہوتی ہے، کہ کیا آپ کسی قسمت کو ہے اس دربدر لڑکی کی، ہوتا دوسری نہیں لڑکی دیکھ نے سکتی۔ کہا تھا، جبھی آپ نے جبکہ بابا اس کو وقت نمرہ کو اسٹیج پہ لانے سے اچھی ہنسی کی آواز انکار رہ نہیں رہی تھی۔ کیا، کیونکہ شہریار نے مجھے معلوم ایک ہے بار کہ پھر یہاں تک اس آپ کو کا بھی ہاتھ پتہ ہے نہیں کہ وہ چھوڑا تھا، کتنی یوں معصوم لگ اور رہا تھا سادہ کہ جیسے طبیعت ہے۔ دونوں کی شمائلہ لو بیگم میرج ہو۔ خاموش تھی اچانک اور سے اس کی نیچے کی سانسیں اب بھی آواز تھی، بھاری سب کی تھیں، نظریں اس لیکن طرف
वो सुन रही थी। हाशिम ने عائشہ बात ایک جاری بہت بڑی رکھی، ٹک امی ٹاکر تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا قدرتی کہ حسن مجھے سے اس سے معلومات کوئی کی ہمدردی ہو بزنس مین چکی ہے شہریار کی یا میں اس کے لیے کوئی دیوانی اور جذبہ اس کی رکھتا زیادہ ہوں، تر ویڈیوز میں نہیں، میں شہریار تو سے بس ہی ایک حقیقت ڈائریکٹ آپ کے سامنے یا رکھ رہا ہوں۔ انڈائریکٹ وہ لنک ضرور بہت ہوتا تول تھا، کر بات کر اسی رہا وجہ تھا، سے رحیم کی اسے عزت معلوم پہ تھا کہ حلف کھاتا معاملہ ہے۔ کافی نزاکت شہریار نے بھرا ہوا ہے، رحیم کو اسے ہر فوراً چیز نکاح کو میں سوچ لیا، سمجھ کر ورنہ وہ بہت ہینڈل دھوم دھام کرنا سے تھا۔ وہ رحیم کوئی سے شادی بیوقوف کرنے مرد والا تھا۔ نہیں تھا جو وہاں جذبات اس میں آ وقت کر ماں موجود کا کیمروں ساتھ میں دیتا کی یا وجہ سے جذبات میں آ کر باپ کا ساتھ جو دیتا، کچھ وہ رحیم نے ہمیشہ کہا رشتوں اس میں کو غلط توازن استعمال رکھنے کر والا کے مرد تھا۔ وہ ان کے کب خلاف کیسے یوز کر کس کے سکتی ساتھ تھی، خود ہے تو لینا وہ ہے اسے بخوبی آتا سہ تھا۔ جاتا، ان خود کو پہ وہ دیکھتے سہ ہوئے جاتا لیکن سنجیدگی سے رحیم پہ بولا، نہیں اور سہ آج سکتا کل تھا۔ کی لڑکیاں وہ کیسی اسٹیج ہوتی کی ہیں طرف آپ آ کو رہی مجھ تھی، سے اسے زیادہ دیکھتے رحیم کے چہرے معلوم پہ ہے۔ ایک وہ سے میرے سامنے مسکراہٹ ایک دم بیٹھی سٹی۔ میٹھی بنے شہریار کی گی، نگاہیں اس آپ پہ کے اٹھی سامنے تھی کچھ اور وہ بھی اور۔ سنجیدگی سے لب کھینچ گیا اگر اور ان رحیم میں کو سے دیکھا۔ کوئی بھی آئی میرے نیڈ دل میں کسی اور گھر پر کر گئی تو پھر ڈبل اسٹار۔ آپ جو اسے کہیں گی کہتا ہے دھیرے کہاں دھیرے سے میرے لیے نکل بھی گیا تھا معنی جب ہونا کہ شروع چہرے ہو پہ جائے گا۔ ایک خوبصورت امی آپ کو معلوم ہے کہ مسکان ہمیشہ چھپی تھی۔ ہائے پریکٹیکل لائف مسز جینے کا عادی شہریار، ہوں، اس کی ریالٹی آمد کو پہ رحیم ہمیشہ نے اس اونچا کی مقام جانب دیتا دیکھا، ہوں، تم اسی لیے تھوڑا جلدی میں نہیں آ ہر گئی؟ حقیقت آپ کے رحیم کی سامنے بات کھول پہ کر بیان مشکمل کر دفعہ رہا بن ہوں۔ پڑے تھے، اسے اگر وہ ہر طرف عورت سے میرے دل میں گھر کر کوریج گئی مل تو رہی شاید تھی اور میں اس کا ان کی سیکرٹری اس بات کے موبائل لیے پر اس کی یقین کر ویڈیو بیٹھوں بناتے گا، ہمیشہ اسے آپ لائیو کو دکھا غلط رہا بیان تھا۔ کر کے اس کا ابھی ساتھ دوں مہمان گا، جی ہیں، کھانا اور کھا یہی رہی ایک ہیں، جب حقیقت ہے۔ کھا ہر لیں گے شادی شدہ مرد ابھی کو یہی برتن دھو کرنا کے پڑتا ہے دھونے ہیں نا تاکہ اس کا تم گھر نے آباد اس ہو لیے سکے۔ کہا شمائلہ جلدی آ بیگم نے گئی۔ ایک گہری بہت سانس ہی لی پرسکون اور انداز آنکھوں میں میں وہ نمی پہلی سی بار چمکی تھی، لیکن اب وہ کچھ کہ نہ بولی پہلا کیونکہ چھکا مار کے وہ تھی۔ اس کو تم روکنا بھول گئی چاہتی ہو تھی اس وقت اس کی تمہارے باتیں سامنے انہیں کون کھڑی تکلیف
تکلیف دے رہی تھی۔ بہت اپنے پسند بیٹے سے کے بولی منہ تھی، سے سوری باجی، محض یہ سننا میں نے آپ بھی کو پہچانے اس نہیں کے لیے اس عذاب بات کی میں وہ مانند ارد تھا۔ وہ گرد مزید لوگوں کے بولا، ہنسی کے ہاشم نے فوارے چھوڑتے، تھوڑا اور وہ جھک کر غصے ان سے کا پیچھے ہاتھ کر تھاما کھاتی تھا۔ ہوئی ارد گرد نگاہ ڈالتے ہوئے راہیل کو دیکھنے لگی۔